सरदार साहब इतने बहादुर हैं, कल चैलेंज किया बशीर ज़ेब को, डॉक्टर अल नज़र को, बाकियों को, और फिर उनको दहशतगर्द भी कहा और कहा यहाँ बड़े तुरम खान और भी हैं जो डरते हैं। कहता है मैं नहीं डरता उनका नाम लेने से, उनको चैलेंज करने से। तो उसने चैलेंज किया कि यही एक्सीजन चाहिए। मैं देख रहा हूँ वो एक्सीजन किया है, इस एक्सीजन पे सरदार खेतरान भी खुश है, मौलाना सरवर भी खुश है, नीचे सोशल एक्टिविस्ट भी खुश हैं। तो भाई वजह तो फिर बर्बादी की वजह क्या है? तो एडवांस पेमेंटें तो इस साहब ने कर रखी थी, इसीलिए तो बन नहीं रहा था कुछ रोड। एक एक्सीजन चेंज हुआ मुस्तकिल का, उसके लिए सरदार साहब ने ISI की भी कॉल कराई, मिनिस्टर, वजीर आला, सबको। एक जो अब यहाँ अवेलेबल थे वो फिर रावलपिंडी से स्पेशल दस्ते लाए गए। अच्छा, ऐसे ऑपरेशन में SSG का एक विंग है, जरार कंपनी उसे कहते हैं, जो इस हवाले से बड़ा ट्रेन किया जाता है कि बड़ा टारगेट करे कि और उनको मतलब नुकसान ना हो। लेकिन BLA की प्रेस रिलीज़ अभी तक है कि भाई ISPR का जो दावा है ये झूठा दावा है, इसमें हकीकत नहीं है, बल्कि अभी तक भी हमारे वो क्या कहते हैं कब्ज़े में है। और पहले भी कहता है जिन ख़वातीन को हमने छोड़ा या और लोगों को छोड़ा वो हमने ज़ाती उसमें छोड़ा, इंसानी हमदर्दी पे छोड़ा। तो इन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से इनको छोड़ा गया है। तो जो अब कह रहे हैं कि ये हमने कोई छोड़े हैं, तो हमने कोई नहीं छोड़े, हमारे पास अभी भी यरगमाली हैं। उधर अभी तक भी सूरत हाल वो इतनी अच्छी नहीं है, वो चल रही है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बाकी चीज़ें अभी तक चल रही हैं उस साइड पर। इनकी तादाद 7,000 है, 3,000 है, 2,000 है। भाई वो 3,000 या 10,000 नहीं है, वो पूरी अवाम की हमदर्दियाँ जो उनके साथ हैं, तो वो तो लाखों में चली जाती हैं। प्लानिंग से काम करते हैं। वो कहते हैं कि जब डायरेक्शन ले रहे थे और उधर जब उन्हें वो ये चीज़ कही जा रही थी कि अभी रुको, ये कहते थे ना, क्यों गोरीला वार में ये पहले क्या करते थे, कार्रवाइयाँ करके फिर निकल जाना। इनकी तो यही है, आधा घंटा 15 मिनट इसमें कार्रवाई करो और निकल जाओ। और फिर जब आपको अंगेज किया जाए घंटों, उसके लिए शायद ये भी इतना मेंटली रेडी भी नहीं थे। ये लोग जो बड़े दावे कर रहे हैं जान कुर्बान है फिलां फिलां फिलां, तो ये बड़े रॉन्ग नंबर हैं। कल सरदार खेतरान साहब ने भी कहा कि मुझे धमकी आई कि तुम एक ग्रेनेड की मार हो। तो एक ग्रेनेड तो वाकई बहुत सारे इंसानों की जान लेता है, लेकिन सरदार साहब जैसे लोग इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे उसी वाक़े की अपडेट के हवाले से जो बोलान में मशकाफ़ के मकाम पर ट्रेन को सबसे पहले धमाका खेज़ मवाद से उड़ाने की कोशिश की गई। अभी जो डिटेल्स हैं कि क्या हुआ, ऑपरेशन कब शुरू हुआ, कितने लोग थे, थोड़ी बहुत अपडेट्स तो हमने आपको पहले भी दी। अब जो नई अपडेट्स हैं, जो बाजियाब होकर आए हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। नंबर 2, क्या ऑपरेशन एक्सट्रीम पे होगा। और तीसरा कि इस जंग का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली खबर यही कि ये ट्रेन जा रही थी यहाँ से पेशावर, मतलब इसने यहाँ से जाना था लाहौर, मतलब रूट टू रूट, लाहौर, रावलपिंडी, फिर पेशावर। इससे पहले भी जितने स्टेशन हैं वो आप बेहतर जानते हैं, जो छोटे मोटे स्टेशन हैं उधर से गुजरना था। क्वेटा से ये 9:10 पे निकली थी और ये बोलान के मकाम पे गालिबन 1 बजे के आसपास, 1:15 बजे के आसपास पहुंची। तो वहाँ पे क्या किया, सबसे पहले उन्होंने धमाका खेज मवाद लगाया हुआ था। तो वो जैसे ही फटा तो ड्राइवर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो मार दिए गए हैं, मौजज़ाना तौर पर वो बच गए हैं। अच्छा, इस पर भी मैं मौजज़ाना तौर पर एक स्टोरी और इससे लिंक करूंगा, तो क्या होता है तो आप वो कर सकते हैं कि खुदा जब किसी को बचाता है तो फिर जितना भी कुछ किया जाए तो वो उस शख्स की किस्मत होती है। तो वो कहते हैं, जो ड्राइवर का बयान था कि जब मैंने ये देखा तो मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर ट्रेन पीछे की जानिब जाती है और फिर वो सुरंग में ही
آتی ہے ادھر سے، وہ کہتے ہیں جو مسافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کیبن میں سیکیورٹی والے تھے ریلوے حکام، اتنی زیادہ تعداد تو نہیں تھی، 4-5 لوگ تھے، کہتا ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ آواز آئی ہے، اس کے بعد جو ہے نا ٹرین رک رہی ہے یا تھوڑی بہت ایسے وہ کیا کہتے ہیں ہل رہی ہے، تو سیکیورٹی فورسز والوں نے بولا کہ بھائی حملہ ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں دروازہ بند کر دیں، مطلب لگا دیں اپنی جو بھی کیبن ہے. کہتا ہے ہم سب لوگ ڈر گئے اور کہا نیچے بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ جس طرح ہوتا ہے. ہم سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا دور سے جو ہے نا جیسے پٹاخوں کی آوازیں ہوں وہ آ رہی ہیں. بعد میں کہتا ہے کہ وہ آوازیں تیز ہو گئی اور پھر ہمیں کہا گیا کہ بھائی نیچے اترو ورنہ سب کو مار دیں گے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ مجبوراً اب تو جانا ہے، موت ہر طرف سے ہے. تو کہتا ہے ہمیں سب کو باہر نکالا گیا. پھر کہتا ہے شناختی کارڈ چیک کیے گئے. جو بلوچستان والے تھے، سندھ والے تھے یا خیبر پختونخوا کے اور کشمیر والے تھے ان کو الگ کیا گیا. جو پنجاب اور فوج کے یا اور سول سروس کے مطلب ملازمین تھے ان کو ایک سائڈ پہ کیا گیا. تو یوں وہ ہوتا رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تعداد ان کی تھی مطلب جو آس پاس جو تھے یہ 30-40، باقی ادھر ادھر ظاہری بات ہے انہوں نے زون پکڑے ہوئے تھے سیکیورٹی کے، لیکن 30-40 تو وہی تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ کسی سے کوئی ایک کیپٹن ان کو لیڈ کر رہا تھا، وہ کسی سے ڈائریکشن لے رہا تھا وائرلیس پہ. تو ان کی یہ نیگوشیشن چل رہی تھیں. تو بچوں نے، خواتین نے وہ بھی شروع کر دی، آہو پکار بھی شروع کر دی. تو یہ سب ہوتا رہا. کہتا ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو اٹھا کے وہ کرتے، پھر مارنا شروع کر دیتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. کہتا ہے کہ تقریباً 3 سے یا 6 بجے تک یہ وہ ہوا. تو بڑی تعداد جو تھی ان کی وہ چلی گئی، اور جو ہمارے پاس بندے رکے ہوئے تھے وہ صرف 6 تھے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں 6 ہیں، باقی ان کو مطلب سرکل میں ادھر ادھر سے جس نے سیف ہینڈ دیا ہوا تھا وہ غالباً ہوں گے کوئی، کیونکہ اگر سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مارا ہے 22 لوگوں کو، تو اگر 6 یہ ہیں تو وہ ہوں گے 16 لوگ ادھر ادھر سے جو ان کو سیف ہینڈ دیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، اب انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا تھا. تو یہ ٹولیوں میں بٹھاتے تھے. ادھر سے کہتا ہے گھنٹے میں آ گیا تھا ہیلی کاپٹر، اس نے کچھ مطلب میزائل داغے بھی، لیکن ایک ڈرون انہوں نے گرا دیا تھا. تو ان کو یہی ہوا کہ عوام نے مر جانا ہے، لہٰذا وہ ہیلی کاپٹر دوبارہ پیچھے چلا گیا. تو پھر آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ اسپیشل SSG کمانڈو آئے ہیں جو اب یہاں اویلیبل تھے، وہ پھر راول پنڈی سے اسپیشل دستے لائے گئے. اچھا ایسے آپریشن میں SSG کا ایک ونگ ہے، زرار کمپنی اسے کہتے ہیں، جو اس حوالے سے بڑا ٹرین کیا جاتا ہے کہ بڑا ٹارگٹ کرے کہ اوروں کو مطلب نقصان نہ ہو. تو اس کو اسی حوالے سے ٹرین کیا گیا تھا، تو اسی کو لیڈ رول دیا گیا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بغیر کسی کے ISPR کا جو بیان ہے کہ ہم نے بغیر کسی نقصان کے ان سب کو مار دیا جو خودکش تھے. ہم نے کسی کو مرنے نہیں دیا بلکہ ہم نے ٹارگٹ کر کے ان کو مار دیا. وہ کہتے ہیں جو ISPR کا دعویٰ ہے اس کے مطابق کہ ہمارے کوئی 4 لوگ قتل ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، باقی کسی کو نقصان نہیں پہنچا وغیرہ وغیرہ. تو 4 FC کے بتائے جاتے ہیں. تو آزاد ذرائع سے اگر ہم وہ کرتے ہیں وہ کوئی 24-25 بتاتے ہیں کہ اتنے مارے گئے، اس میں سویلین بھی ہیں، آرمی والے بھی ہیں. اور ادھر سے جو آرمی والے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی یہ لے کے لوگ مارے ہیں وہ 22 کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ابھی تک. ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں 10-15 پڑے ہوئے ہیں، 6-7 شاید ادھر ادھر پہاڑوں میں ہیں. اگر ان کے بقول 22 ہیں تو پھر وہ بھی شاید نیچے لائیں تو پتہ چلے. تو بہرحال یہ بالآخر ISPR نے جو شام کو یہ کلیم کیا تھا کہ آپریشن از اینڈ،
مکمل ہو گیا ہے. لیکن بی ایل اے کی پریس ریلیز ابھی تک ہے کہ بھائی آئی ایس پی آر کا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے, بلکہ ابھی تک بھی ہمارے وہ کیا کہتے ہیں قبضے میں ہیں. اور پہلے بھی کہتا ہے جن خواتین کو ہم نے چھوڑا یا اور لوگوں کو چھوڑا وہ ہم نے ذاتی اس میں چھوڑا, انسانی ہمدردی پہ چھوڑا. تو انہوں نے کہا نہیں, سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے ان کو چھوڑا گیا ہے. تو جو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی چھوڑے ہیں, تو ہم نے کوئی نہیں چھوڑے, ہمارے پاس ابھی بھی یرغمالی ہیں. لیکن ادھر سے آئی ایس پی آر کا جو دعویٰ ہے یا یہ جو ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے اس کے مطابق تو 10-15 لوگوں کو مارا جا چکا ہے اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. بہرحال یہ سلسلہ ہے. اور اس میں کچھ لوگ جو کل بازیاب ہو کر آئے وہ بتا رہے تھے کہ جب رات ہو گئی تھی تو یہ تمام جو مطلب بی ایل اے کے عسکریت پسند تھے یہ کیبن میں گئے, کسی ایک کیبن میں. ظاہری بات ہے یہ تیاری پہلے دن سے کر رہے, سوئے نہیں ہوئے تھے, تو وہ انہوں نے آرام کیا, ایک جاگ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ باقی بھی فوجی تھے تو انہوں نے کہا مرنا ویسے ہے, کم سے کم بھاگنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک جو سویلین ان کے ساتھ تھا وہ بولتا ہے کہ ہم بھاگے, ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھا اس کو یہاں گولی لگی, تو وہ شاید آگے تک پہنچا یا نہیں پہنچا, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر مطلب راکٹ بھی داغے گئے, معجزانہ طور پر ہم بچ گئے. تو یوں وہ آگے آئے. تو یہ سلسلہ ہوا, چلتا رہا. پھر کیا ہوا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا واش روم کے بہانے ہم نے ان کو کہا کہ ہم ذرا جاتے ہیں, تو انہوں نے چھوڑا. تو پھر وہاں سے اکا دکا لوگ ایسے بھی بھاگے. تو بہت سارے ظاہری بات ہے بھاگے ہیں, بہت سارے ایسے ہی مارے جا چکے ہوں گے, لیکن جو معجزانہ طور پر بچے ہیں 15 کا علاج جو سول ہسپتال میں چل رہا ہے, جو زخمی ہوئے ہیں اسی بھاگ دوڑ میں ہوئے تو وہ, اور بہت سارے اپنے آبائی علاقوں کی جانب بسوں کے تھرو روانہ کر دیے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. بہرحال ابھی تک اتنی فل وہ کیا کہتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر جو ابھی تک کنفرمیشن یہ چند ایک کی کسی حد تک تھی تو یہ بتا دیا. بہرحال ابھی تک اس میں فائنل رپورٹس آنا باقی ہیں دونوں اطراف سے. بی ایل اے نے اس آپریشن کو مشکاف آپریشن کا نام دیا ہے, اور اس میں کہا کہ ہمارے اس میں جو ونگ ہے فتح اسکواڈ ہے, مجید برگیڈ ہے, ان کا وہ انالیسز اور ٹیکنیکل ونگ ہے, زراب ونگ ہے, تو انہوں نے کہا یہ سب کی مشترکہ کارروائی تھی. اس کا اپنا پمفلیٹ بھی بنایا ہوا تھا. باقی ڈیٹیلز آئیں گی, ہر ایک کی شیئر کی جائے گی کہ جتنے وہ ہوئے ہیں ہمارے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بی ایل اے اپنے تمام لوگوں کا یہ جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی. ویسے تو سابقہ ان کا ریکارڈ یہی ہے کہ جو ان کا مارا جاتا ہے اس کا بتاتے ہیں یہ شخص تھا, اس کی یہ کوالیفیکیشن تھی, یہاں سے تعلق تھا, کب سے شمولیت ہوئی, کس ونگ کا تھا, تو یہاں اس نے کیا کیا, اس کی ان کے لیے کیا خدمات رہیں, تو وہ جاری کرتے ہیں. تو ابھی تک تو ایسا سچ نظر نہیں آیا, تو دیکھتے ہیں کب تک ان کی ڈیٹیلز یہ شیئر کرتے ہیں. تو باقی ادھر ابھی تک بھی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, وہ چل رہی ہیں مطلب گراؤنڈ کلیئرنس باقی چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں اس سائڈ پر. تو یہ ہے ایک سلسلہ ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں. اب نمبر 2 ہے کہ کیا گوریلا وار آج کے دور میں اگر ہم سابقات کو دیکھیں اب کامیاب ہو سکتی ہے. تو اب میرے خیال میں ریاستیں بہت مضبوط تو ہو چکی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج دیکھو, اور پھر پاکستانی ریاست جیسی ریاست ہو جو اٹامک پاور بھی ہو, اور یہ خود اٹامک پاور جنگیں لڑ کر لڑی ہو. زیادہ تر جنگیں تو انفارچونیٹلی دوسروں کی اس میں ہی لڑی. تو باقی اس میں شاید ہو سکتا ہے ان کی کمزوری ہو, لیکن جنگیں لڑنا, جنگیں کرنا, پروکسیز, اس حوالے سے تو میرے خیال میں ان کی بہت زیادہ گرفت ہے. بہرحال لیکن دوسری جانب اگر ہم جائیں بی ایل اے والے, وہ بھی پہلے کمزور تھے, نواب سرداروں کے ماتحت تھے, اب وہ کلاس مڈل کلاس لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور پھر جب خودکش بمبار اور پھر وہ خودکش ونگ انہوں نے مجید برگیڈ بنا لیا تو وہ بھی بڑے لیول پر چلے گئے. اس سے بھی اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ کسی نہ کسی طرح عوامی ہمدردی اپنے ساتھ لے گئے. اس عوامی ہمدردی کو لے کے جانے میں
اب وہ صرف وہ کہتے ہیں، اکثر ایک کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی تعداد 7,000 ہے، 3,000 ہے، 2,000 ہے. بھائی وہ 3,000 یا 10,000 نہیں ہے، وہ پوری عوام کی ہمدردیاں جو ان کے ساتھ ہیں تو وہ تو لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. تو یہی ہے. اور عوام کی ہمدردیاں شاید اس سے ایسے نہ ہوئی ہوں، اس میں بیڈ گورننس، بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو عوام ان کی طرف چلی گئی. اچھا، وہ عوام ہے جو شاید ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتی، وہ شاید جنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کی کسی نہ کسی طرح حمایت ان کی سائڈ پر ہوتی ہے. تو یہ بہت، تو وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تک تو یہ شروعات ہے. اس نے جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ ہے. خدا کرے کہ ایسے افسوسناک واقعہ نہ ہو جس میں کسی انسان کی جان جائے، لیکن جو یہ سیریز ہے اگلے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ لوگ اتنے وہ بھی نہیں ہیں، آپ کہیں کہ بغیر پلاننگ کے کام کرتے ہیں، بڑے پلاننگ سے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ڈائریکشن لے رہے تھے اور مدھر جب انہیں وہ یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ ابھی رکو، یہ کہتے تھے نا، کیوں گوریلا وار میں یہ پہلے کیا کرتے تھے، کاروائیاں کر کے پھر نکل جانا. ان کی تو یہی ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس میں کاروائی کرو اور نکل جاؤ. اور پھر جب آپ کو انگیج کیا جائے گھنٹوں، اس کے لیے شاید یہ بھی اتنا مینٹلی ریڈی بھی نہیں تھے. اور ادھر سے جب خبریں انٹرنیشنل لیول پہ چلی گئی تو ادھر سے قیادت یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے جانا نہیں ہے. تو وہ جو مسافر تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے تھے، فل ٹائم کہتا ہے کہ ٹرین پر فائرنگ شروع کر دیتے تھے. ٹرین کا کوئی شیشہ نہیں تھا جو بچا ہو، مطلب اتنی فائرنگ کہتا ہے کی گئی تھی. تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ رحمان گل لوگوں سے انگیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح جو یہ غمالی لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا جائے. پھر شاید وہ کامیاب نہیں ہوئی، یا اس لیے پھر آپریشن پر ہی چلے گئے، اور پھر زرار فورس کے تھرو ہی پھر یہ چیزیں کسی سائڈ پر لے جانے کی کوشش کی گئی. تو یہ ہوا ایک سلسلہ. بہرحال اطراف یہ بھی وہ ہو رہی ہے، ریاست گو کہ بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فورسز تو ان کی لڑنے والی لاکھوں میں ہیں. اور ادھر سے جو میں نے کہا کہ ان کے لڑنے والے بے شک ہزاروں میں ہیں، لیکن جو عوامی حمایت ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. اور عوامی حمایت کے پیچھے بیڈ گورننس سمیت بہت ساری ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے کل سنا ہے، ابھی وزیر اعلیٰ بڑے غصے میں بھی ہیں کہ بھائی یہ کیسی گورننس ہے، یہ کیا حساب کتاب ہے کہ ایسا کچھ چلتا رہے اور بس، ایسے تو نظام نہیں چل سکتا. تو آرڈر دیے ہیں کہ آئندہ کسی چوکی پر، کسی لیویز یا پولیس چوکی پر کوئی بھی پیسہ لیا گیا، وہ پٹرول، ڈیزل یا کسی اور سمگلنگ کی مد میں، غیر قانونی مد میں، تو وہ ڈی سی خود کو برخاست سمجھے، وہ وہاں کا ایس پی خود کو مطلب برخاست سمجھے، اور وہ چوکی کے جو عہدیداران ہیں وہ خود کو برخاست سمجھے. بہرحال یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا عمل بھی ہوتا ہے. تو یہی چیزیں تھیں. وہ ڈی سی، وہ اے سی جو ایک بڑا رتبہ ہوتا تھا، شان ہوتا تھا، وہ تو چین کی کمائی میں لگ گیا. پھر حالات یہی ہوئے، ان کی ترجیح نہیں رہی امن و امان، پھر یہ تمام مسائل اٹھے. اب اگر حقیقی واپس وہی بیوروکریسی لانی ہے، وہی رولز لانے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تو ہے، ایسا ہو پائے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا. کل بڑی اسپیچز ہوئیں اسمبلی میں، بڑے دعوے بھی کیے گئے. تو میں دیکھ رہا تھا بہت ساری قیادتیں جو ادھر تو فوج اور ایف سی کی بڑی ترجمان بنی ہوئی اسمبلی میں، نجی محفلوں میں تو پتہ نہیں خود کو بڑا ترم خان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوجیوں یا انٹیلیجنس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ادھر ان کی خوشامد ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ ان کا رانگ نمبر شپ کیا ہوگا کہ بھائی جب میں پرائیویٹ محفلوں میں آپ کی یہ باتیں ہوتی ہیں، ادھر آپ یہ باتیں کرتے ہو، تو انسان تو کہتا ہے کم سے کم ہم یہ ہے کہ وہی باتیں پرائیویٹ میں شاید اتنی وہ نہ کریں، ادھر آ کے ذرا کھل کے کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو بڑے دعوے کر رہے ہیں، جان قربان ہے فلاں فلاں فلاں، تو یہ بڑے رانگ نمبر ہیں. کل سردار کھیتران صاحب نے بھی کہا کہ مجھے دھمکی آئی کہ تم ایک گرنیٹ کی مار ہو. تو ایک گرنیٹ تو واقعی بہت سارے انسانوں کی جان لیتا ہے، لیکن سردار صاحب جیسے لوگ اتنی جلدی دنیا سے نہیں جاتے ہیں. ابھی تک 67 سال عمر ہے، ایسے لوگ کم سے کم بھی 80-85 سال تک تو چلے ہی جاتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ میں نے نمبر بھی اس کا بک کیا ہے، سی ٹی ٹی کو بھی دیا ہے، اور میں اس سے خود بھی نمٹ لوں گا.
پھر کہتے ہیں کہ سردار کھیتران ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. تو بات تو وہی ہے کہ جب گلے شکوے تو نوابوں سرداروں سے یہی ہوتے ہیں کہ قانون کو دوسروں کو جو مشورے دیتے ہو آپ بھی عمل کرو. یہ ہو گیا ہے CTD کے تھرو، عدالت کے تھرو پھانسی تک لے جاؤ، وہ نثار بلوچ ہے یا جو بھی ہے جس کا نام لے رہے ہو، لیکن خود آپ یا میں یا کوئی بھی قانون بن جائے تو پھر وہ تو ریاست نہ ہوئی نا. تو بہرحال سردار صاحب اتنے بہادر ہیں، کل چیلنج کیا بشیر زیب کو، ڈاکٹر علی نظر کو، باقیوں کو، اور پھر ان کو دہشت گرد بھی کہا، اور کہا یہاں بڑے ترم خان اور بھی ہیں جو ڈرتے ہیں. کہتا ہے میں نہیں ڈرتا ان کا نام لینے سے، ان کو چیلنج کرنے سے. تو اس نے چیلنج کیا. تو باقی اب یہ چیلنج کس حد تک ہوتا ہے اور اگلے اس کی یہ چیلنج قبول کرتے ہیں BLA یا BLF والے، یا بس صرف ادھر سے بھی باتیں اور ادھر سے بھی باتیں ہوتی ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ سردار صاحب اب عید اپنے آبائی گاؤں حاجی کوٹ میں منائیں گے، بارکھان جائیں گے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بارکھان کے لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ BLA BLF آ گیا ہے، یہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے کوئٹہ میں یا لاہور میں یا باہر چلا جاتا ہے. تو امید ہے سردار صاحب صرف اسمبلی میں ہی نہیں گرجیں گے برسیں گے، بلکہ اپنے آبائی علاقے میں بھی تھوڑا جائیں گے، اپنے لوگوں کا مورال بھی تھوڑا بلند کریں گے تاکہ وہ ڈریں اور ان کو خوف کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ کہیں کہ بھائی قیادت آ گئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. تو امید ہے عید بھی وہاں گزاریں گے اور کوئی ایک ہفتہ 10 دن، اور پھر مورال بھی بلند کریں گے وہاں کا. اسی طرح جتک صاحب آ گئے، ان کو پھر لاٹری لگ گئی، بغیر ووٹ لیے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے. دومر صاحب نے بھی بڑا للکارا، تو اس کے حلقے میں بھی تو آ تو چکے ہیں. تو لیٹس سی کتنا مقابلہ کیا جاتا ہے ان کا. آخر میں مقابلہ میرے خیال میں کسی نواب سردار، آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ لوگوں سے یہی ہے اپنی گورننس بہتر کریں. ایک ایکسین چینج ہوا مستقل کا، اس کے لیے سردار صاحب نے ISI کی بھی کال کرائی، منسٹر، وزیر اعلیٰ، سب کو ایک. کیونکہ وہ پتہ نہیں کہ کون سا وہ ہے، ایک مستقل کا ایکسین تھا، ابھی دوبارہ بھیج دیا اس کا ٹرانسفر، کہ سیکٹری کو بے بس کر دیا. وزیر اعلیٰ، منسٹر، ایون انٹیلیجنس والوں کی کالیں آئیں کہ بھائی اس کو لازمی پیچھے کرنا ہے، واپس بیک کرنا ہے اس کا آپ نے ٹرانسفر. تو مجھے بتائیں، آپ ایک MPA کو اس کی مرضی کا DC دیتے ہو، AC دیتے ہو، SP دیتے ہو، ایکسین دیتے ہو، اس کے باوجود اگر گورننس سے ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے بیڈ گورننس کی وجہ ہی وہی ہے کہ اس کا مقصد ہی کمائی ہے. اب یہ صاحب جو گئے ہیں ان کا تو ایک ایشو ہے، یہ جو ہے نا پیمنٹیں پہلے کر دیتے ہیں. لوگ یہاں آئے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا ایکسین، تو ایسے ہی ایکسین وجہ تھی. یہی الاداد یہ پیپلز پارٹی والا جو ہے روزی خان، انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، اور ادھر سے وہ ظریف تھا، انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. ابھی آ کے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو یار لوگ جو ہے نا احتجاج پہ احتجاج وہ کر رہے ہیں کہ یہی ایکسین چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں وہ ایکسین کیا ہے، اس ایکسین پہ سردار کھیتران بھی خوش ہے، مولانا سرور بھی خوش ہے، نیچے سوشل ایکٹیوسٹ بھی خوش ہیں. تو بھائی وجہ تو پھر بربادی کی وجہ کیا ہے؟ تو ایڈوانس پیمنٹیں تو اس صاحب نے کر رکھی تھی، اسی لیے تو بن نہیں رہا تھا کچھ روڈ. لیکن خیر اب سیکٹری صاحب نے دیکھنا ہے کہ سیکٹری صاحب وہ کام کروا پاتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال گیمیں یہاں تک ہیں، بس بلوچستان ایک کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. آخر میں پھر حالات یہاں تک آ گئے ہیں، اور آگے BLA والوں سے جو مطالبات کی بات کریں تو وہ، یا مذاکرات کی، تو وہ ان کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ سے نوکری نہیں مانگ رہا، آپ سے اسکیمیں نہیں مانگ رہا، وہ آزادی مانگ رہا ہے. اس کا پہلی اور آخری شرط ہی یہی ہوتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ طاقتور حلقوں کے جو خاص لوگ ہیں ان کو وہ کر رہے تھے کہ BLA نے مطالبہ کیا ہے کہ مہرنگ بلوچ اور سمیدین کے جو پاسپورٹ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یا ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے، اس کو نکالا جائے. تو مجھے بڑا ترس آیا جو یرغمالی لوگ تھے کہ یار ٹھیک ہے، ہوتا ہے ہر وقت، مخالفت میں خبریں چلوائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت میں تو نہ کرو نا.
ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ مارنگ اور سمیدین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، چلو آپ کی اس کے مطابق وہ ان کی سپورٹر ہے، لیکن اتنا بھی تو وہ بے وقوف نہیں ہوں گے کہ وہ پہلے ہی اس میں یہ ڈیمانڈیں کریں گے. تو سب سے پہلے تو اپنے جنگجو نکالنے کی کوشش کریں گے جو لاپتہ ہیں یا کسی کی کسٹڈی میں ہیں یا کسی جیل میں ہوں گے. اس کو آپ اس پیرائے میں دیں گے تو وہ اور غصہ ہو جائیں گے. تو اس میں مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیچارے جو یرغمالی ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے وہ فورسز کے ہوں یا عام ہوں، ان کی جان کو تو خطرہ تھا. مذاکرات میں کم سے کم جب سٹیپ ٹو سٹیپ چلتے ہیں تو سیفٹی ہوتی ہے انسانوں کی، لیکن جب پروپیگنڈے پہ چلا جائے تو پھر ظاہری بات ہے انسانی جانوں سے کھیلنے کا ہی مترادف ہے. تو بہرحال یہ اپڈیٹس تھیں، یہ صورتحال تھیں. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اوورآل جنگ یہ پھر وہی ہے، طاقتور لوگوں کے ہی ہوگی، ادھر سے وہ عسکریت پسند، ادھر سے فورسز. تو فوج بھی کافی تعداد میں آ رہی ہے بلوچستان، ایف سی کو تھوڑا بیک پر کر رہے ہیں. ابھی آپریشن دیکھو، سنا ہے کہ بڑے لارج آپریشن ہونے جا رہا ہے کہ یہ بھائی آئیں پولیس یا لیویز ہر وقت ان سے اسلحے چھین کے جائیں، ہر وقت حملے کریں. تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا. اگر ریاست نے اپنی رٹ قائم رکھنی ہے تو بڑا آپریشن کرنا ہوگا. تو عید کے بعد مزید سچویشن کلیئر ہوگی. تو ویٹ میرے خیال میں عید کا ہی ہو رہا ہے. فورسز بڑی تعداد میں ادھر ادھر موو کر رہی ہیں، اور اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ سیاسی طور پر کوئی حل نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. کیا پہلا اور آخری حل صرف یہی ہے کہ بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہی ہوگا؟ تو اس حوالے سے بہرحال بہت ابہام ہے. جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوگی تو صورتحال بھی واضح ہوگی. تو ہم اس حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت.